जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है वो ऑफ कोर्स उसको पीटीआई का जो यहाँ पे धरना था, हंगामा था, जलूस था, एहतजाज था, जो भी कहें, उसके बाद की जो मेरा ख्याल सूरत हाल बनी उसमें पीटीआई खुद बुरे तरीके से फंस गया। अब जो वजाहतें, जो बर्डन हुकूमत पे आना चाहिए था, वो सारे का सारा बर्डन वजाहतें या आपस की लड़ाइयाँ जो हैं वो पीटीआई के अंदर शुरू हो गई। इट वाज मतलब कहना जो फ्लॉप शो, या आपको भी पता है, हमें पता है कि पीटीआई ने बड़े सक्सेसफुल उन्होंने शोज़ किए हैं, हुकूमतों के लिए प्रॉब्लम पैदा किए हैं, जो भी यहाँ पे रही है माजी में 2014 के बाद बड़े बड़े उन्होंने जलसे किए, जुलूस किए हैं, बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं, उनके पास एक स्ट्रीट पावर है। इमरान खान साहब जो हैं वो खुद एक क्राउड पुलर हैं, उनके नाम पे लोग बाहर निकलते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं रह गया। और उनकी अदम मौजूदगी में भी उन्होंने एक उसको साइजेबल जलसे जुलूस कर लिए थे। हुकूमत की तमाम तर पाबंदियाँ उन पे आप कह सकते हैं अटैक्स के बाद, कंटेनर्स के बाद गिरफ्तारियाँ, थाने, पर्चे, कचहरियाँ, जो पाकिस्तान का रिवाज है, इसके बावजूद अच्छी गैदरिंग वो करते रहे और बड़ा स्ट्रांग और बड़ी वाइब्रेंट किस्म की पार्टी आपको नज़र आती रही है। इतने तमाम तर 2 साल में जो कुछ इस पार्टी के साथ हुआ या पार्टी ने खुद अपने साथ इन 2 सालों में किया, इसके बावजूद एक वोट बैंक फॉलोइंग जो है वो खान साहब की मौजूद है। और मैं एक बात कहता रहता हूँ कि जनाब कि ये खान साहब ने शायद अपने वर्कर्स को बड़ा थका भी दिया, फटीग इसको कहते हैं। एक फटीग आ जाती है कि आपके सपोर्टर होते हैं, मतलब आप में से बहुत सारे मेरे हमदर्द होंगे, मान लिया बड़े मोहब्बत करने, प्यार करने वाले, वो वर्बल मेरी आप सपोर्ट भी कर लेंगे, अगर मुझे कोई मुश्किल होगी आप मेरी उसमें भी मदद कर लेंगे, कोई इस तरह के दोस्त होते हैं। लेकिन अच्छा कोई मुझे कोई फिजिकली तौर पर ज़रूरत पड़े 2-4 दफ़ा, 1-2 दफ़ा पाएंगे, चलो ठीक है जी रऊफ़ साहब का फलां के साथ फटा हो गया, चलें जी, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम ये सारे करते थे। एक दिन आप भी जवाब दे देंगे, भाई साहब आपके रोज़ के तमाशे हम क्या करें यार, कि बस कर दें, अब आप भी मतलब आपको वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, पैसे भी देंगे, तो हम रोज़ आके मारे नहीं खा सकते, हमारे भी बच्चे, हमारा भी फैमिली, हमने भी 9 to 5 जॉब करना है, हमने भी स्कूल में बच्चों को छोड़ना है, घर पे आना है, रोज़ी रोटी हमने भी खानी है। सियासतदानों को तो कोई 9 to 5 वाला जॉब भी नहीं है, रोज़ी रोटी भी नहीं है, इनको तो पैसे की परवाह नहीं, बच्चों की नहीं फीसें देनी है, ना इन्होंने घर चलाने, ना गाड़ियों के पेट्रोल डीजल चलाने, ना किचन का मसला है, वो तो सारा आप और हमारे जैसे लोगों का मसला है। इनके जो आपको वर्कर होते हैं बेचारा, वो तो एक थोड़ा सा एवरेज से ऊपर एक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, 24 आवर्स वो मेहनत कर रहा होता है, उसकी आपके सपोर्ट ज़रूर होते, लेकिन उसको इतना भी ना थका दें कि बंदा थक जाए। और वही कुछ हम देख रहे हैं कि फटीग का जो एलिमेंट है मुसलसल, जो आपने अपने वर्कर को स्पेशली उसके 2022 के बाद उसको आपने ये फील्ड में रखा है, उसको सड़क पे रखा है, एजिटेशन में रखा है, हड़तालों में, गिरफ्तारियाँ, पर्चे, नौ में, तो उसके बाद उसके अंदर थोड़े से एक एलिमेंट ऑफ डिसइंटरेस्ट भी है। और प्लस जिस तरह के स्टेट के इदारों ने उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की, अदालतें अभी भी जेलों में वो मिलिट्री ट्रायल का कह रहे हैं 100 से ज़्यादा लोग पड़े हैं, जिनको डिसोन कर चुके हैं पीटीआई के, ये लोग हमारे हैं नहीं, हम इनको जानते भी नहीं है, जनाब उनसे खुद पूछें। और जिस चीज़ को खान साहब तो कह चुके हैं कि जनाब जो भी मुलव्वस है सज़ा दें, सो लिहाजा एक वो भी आपके सामने एलिमेंट है। तो इस वक्त जो ये कॉल दी गई थी इस्लामाबाद वाली, दैट वाज अ वेरी डेयरिंग एंड बोल्ड कॉल। और खान साहब ने, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि 4 अक्टूबर का दिन जो उन्होंने पिक किया था, बाकायदा उसकी प्लानिंग के तहत किया था कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे होगा, उसी वक्त हंगामे होंगे, उधर से आपकी शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वो ममालिक देख रहे होंगे कि इस्लामाबाद में तो अनरेस्ट है और यहाँ पे तो हंगामे हो रहे हैं, तो हम नहीं आएंगे। सो शंघाई कॉन्फ्रेंस भी ये शायद वो मुअत्तल कराई जा सकती थी। फिर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के लिए एम्बेरसमेंट है, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर आपके उसके बाद पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर हाउस, पूरा इस्लामाबाद के अंदर जब हंगामा होते हैं तो वो इंटरनेशनल न्यूज़ बनती है। डिप्लोमेट्स हैं बहुत ज़्यादा, 150 के करीब यहाँ पे उनके मिशंस हैं या एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं। सो खान साहब की प्लानिंग अपने तक ठीक थी कि हंगामा होते हैं तो ये मेरे तक आएंगे और मैं फिर इनसे बैठकर बातचीत करूँगा, हाँ जी कि मेरे लिए क्या है इसमें, अगर मैं इन हंगामों पे काबू पाऊँ या अपने वर्कर्स को मैं कहूँ कॉल ऑफ करूँ। सो उनकी तो प्लानिंग ये थी। अब उसमें से जो निकला है, जिस तरीके के गंडापुर साहब जो हैं जो लीड कर रहे थे, अकेले गंडापुर साहब को इजाज़त दी गई थी कि आप जुलूस लेकर आए, बाकी के लोग जो हैं जैसे पहले भी बात होती है गायब हो चुके थे। अब गंडापुर साहब के बहुत सारे सवाल उठ गए कि जिस तरीके से वो यहाँ से निकले, उनको वर्कर हैरान है, वर्कर को तो नहीं पता था। जिसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि जनाब कि गंडापुर साहब जो हैं, जिस पे आज बात करनी है मैंने, कि गंडापुर साहब हैं किसके साथ, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या गंडापुर साहब को इमरान खान साहब जेल से बैठे कंट्रोल कर रहे हैं, जो वो चीज़ें उन्हें बता रहे हैं मनो अन वही कुछ कर रहे हैं, या गंडापुर साहब के जो नाकदीन हैं वो ये कहते हैं नहीं जनाब गंडापुर साहब जो है ना वो एजेंसीज़ का खेल खेल रहे हैं, वो फौज इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त नुमाइंदे बने हुए हैं और वो इमरान खान साहब को मामू बना रहे हैं। सारा खेल जो उनको स्क्रिप्ट जो है फौज देती है या एजेंसियाँ देती हैं वो उसी के मुताबिक चलते हैं। खान साहब कुछ कहते हैं और वो कुछ कर देते हैं। एक ये भी है। एक तीसरा व्यू भी है इन पे, गंडापुर साहब पे 3 एतराज़ आते हैं कि वो दोनों साइड पे खेल रहे हैं, विकेट के दोनों साइड पे खेल रहे हैं। वो खान साहब के साथ भी
وہ مل کر کھیل لیتے ہیں، وہ ڈبل وکٹ میچ کھیل لیتے ہیں، وہ ادھر ایجنسیز اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کھیل لیتے ہیں، لہٰذا وہ ڈبل ایجنٹ کے ہیں یا ڈبل کراس کریں جو بھی ہے وہ اس طرح کا کریکٹر ہیں. سو ان کی شخصیت اس وقت بالکل ٹوٹل پی ٹی آئی کے اندر مشکوک ہو چکی ہے، اور وہ واحد وزیر اعلیٰ ہیں جن کے پاس پاور بھی ہے، کلاؤڈ بھی ہے، ایک حکومت بھی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک بات کی تھی، میں نے کہا خان صاحب جو ہیں یہ ان کو غلط استعمال کر رہے ہیں، ان کو گنڈا پور صاحب کو ان کو اس طرح کنزیوم نہیں کرنا چاہیے. ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں، ان کا ڈیکورم، ان کی رسپیکٹ، ان کی اتھارٹی، ان کی عزت رہنے دیں، ان کو بھی اس مار دھاڑ میں نہ لائیں. آپ کے پاس اور بہت سارے فیئر برانڈ جو تقریریں بھی کر سکتے ہیں، بڑکے بھی مار سکتے ہیں، میوریک بھی ہیں، ان کے ذریعے کام چلائیں. سیکنڈری مطلب آپ کے پاس ٹاپ لیڈرشپ ہے، آپ ان کو کہیں جلسے کریں، جلوس کریں، جو بھی کرنا ہے وہ کریں. گنڈا پور صاحب آپ کا آخری کارڈ ہونا چاہیے، ٹرمپ کارڈ ہونا چاہیے، اس کو نہ یوز. جب آپ مطلب مارو مار پہ چلے جائیں کہ بس میں نہیں تو وہ نہیں والا حساب ہے، مائی وے ڈائی وے والا حساب ہے، وہ کہتے ہیں مائی وے اور ہائی وے والا حساب آپ نے کر لیا ہے، تو پھر اب گنڈا پور صاحب کو جائیں چڑھ جا سولی بیٹا رام بھلی کرے گا والا حساب پھر کر لیں. اس وقت اٹس ٹو ارلی. یہ میری رائے تھی، میرے پروگرام میں بھی دی، شاید اپنے ویلاگ میں بھی، کہ پھر کہہ رہا ہوں، رپیٹ کر رہا ہوں کہ خان صاحب ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کو جس طرح کا فلاپ شو ہوا ہے اور جس طرح کی گنڈا پور صاحب نے بعد میں باتیں کی ہیں، جو ان کی ویڈیوز آئی ہیں، ان کی کے پی کے ہاؤس سے آئی ہیں، پھر وہاں سے وہ نکلے ہیں، پھر وہ کسی پکٹ میں 4 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں، پھر یہاں سے وہ پیدل منال تک ہے. میں نہیں مانتا، ویسے میں منال تک پیدل یہاں سے گیا ہوں، میں اس سے ٹریک سے مارگلا والے آپ میں سے بہت سارے دوست اسلام آباد کے وہ گئے ہوں گے. وہ خاصا وہ مشکل ٹریک ہے، آپ کو مطلب ہر بندہ جو ہے نا وہ یہاں سے پیدل منال تک نہیں جا سکتا. میں خود 1-2 دفعہ گیا ہوں دوستوں کے ساتھ. خاصی ایفرٹ چاہیے، اچھا خاصا فٹ بندہ بھی اس کا بھی مطلب ہانپ جائے والا حساب ہے. وہ کہتے ہیں میں وہاں سے نکل کے ادھر ہری پور گیا، وچ آئی ڈاؤٹ کہ گنڈا پور صاحب کی صحت طبیعت دیکھتے ہوئے وہ اس طرح کا روٹ جو ہے نا وہ لے کر وہاں منال کے ذریعے نہیں جا سکتے تھے. بہرحال کہہ رہے ہیں چلیں جی مان لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہری پور کے، ہری پور سے میں ڈی پی او کے گھر گیا، وہاں سے میں نے فون کیا، پھر وہاں سے 12 اضلاع. ڈی پی او آپ کو اپنا ہے یار، ڈی پی او صاحب کو کہیں کہ جناب میں بیٹھا ہوں، سیکورٹی کا انتظام کریں، ہیلی کاپٹر منگوا لیں، پشاور سے منگوا لیں، یا اپنا کانوائے منگوا لیں، سیکورٹی منگوا لیں، اور اس کے بعد چلے جائیں. آپ کو 12 اضلاع میں جانے کی ضرورت کیا؟ پیسے بھی آپ کی جیب میں نہیں ہے بقول ان کے. سو یہ وہ جو وہ کہتے ہیں بول اینڈ کوک سٹوری جو اس طرح کی آپ کو سنائی گئی ہے، جس پہ کوئی مطلب ہے کوئی ریشنل آدمی اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. ایون ان کی پی ٹی آئی کے اندر جو ہیں وہ بہت بڑی آواز اٹھنا شروع کریں گے، بھائی صاحب ہم گھاس کھاتے ہیں. اتنا بھی ہمیں مطلب کیا لفظ اب کہنے والا تھا، نہ بنیں، رہنے دیں. ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، سپورٹ ہیں، وہ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ آپ سے بہت برے ہیں، لہٰذا ہم مجبور ہیں کہ آپ کو سپورٹ کریں. لیکن ہماری دانش اور عقل پہ تو ڈاؤٹ نہ کریں نا کہ ہم گھاس کھاتے ہیں، ہم گدھے ہیں، لہٰذا جو بھی ہوگا ہم مان لیں گے اور آپ ہم سے منوا لیں گے کیونکہ ہماری افیلیشن ہے، ہم نے حلف لیا ہوا ہے، ہم نے بیعت لی ہوئی ہے آپ کی مرشد کی، لہٰذا جو کہتے جائیں گے کرتے جائیں گے. سو گنڈا پور صاحب پھنس گئے ہیں. گنڈا پور صاحب کیوں پھنس گئے ہیں؟ کیونکہ ان پہ سے 3-4 چیزیں ہو رہی جو میرا آج کا اوریجنل اس پہ ویلا کرنے کا ہے کہ ان کو کنٹرول کون کر رہا ہے. ان سے ایک لیول آف ایکسپیکٹیشن ہے، 2-3 ہے، جس کی وجہ سے گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ نہیں کر پا رہے. سب سے بڑا جو ان سے لیول آف ایکسپیکٹیشن ہے ان کا اپنی ذات سے ہے کہ میں نے ایٹ آل کاسٹ میں نے چیف منسٹر رہنا ہے. یہ زندگی میں بار بار موقع نہیں ملتے. طریق ہسٹری ہیز بین میڈ کہ میں چیف منسٹر ہوں. گنڈا پور صاحب جو ہیں چیف منسٹر ہیں اور بڑے دبنگ قسم کے چیف منسٹر ہیں. اتنی بڑی میں نے ماریں کھائی ہیں، مجھے اٹھا کے لے گئے تھے، بال کاٹے میرے ساتھ، انہوں نے تشدد کیا، الیکشن لڑے، سب کچھ کیا. اس کے بعد ایک ایم پی اے تھا، وزیر تھا پہلے، اور اب میں صوبے کا چیف منسٹر ہوں. یہ بہت بڑی چیز ہے. سو میں نے ہر قیمت پہ اس عہدے کے ساتھ چمٹے رہنا ہے. میں نے اس کو نہیں جانے دینا. وٹ کم میں جو بھی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی میں دوں گا. یہ وہ فیصلہ کر چکے. سب سے بڑی جو ان کے نزدیک پرابلم ہے وہ ان کی اپنی ذات ہے. اور گوتم بدھ والی میں اکثر آپ کو مثال سناتا ہوتا ہوں کہ ان سے پوچھا گیا تھا گرو انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بالکا انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی خواہشات ہیں. یہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، وشز ہوتی ہیں جو ہماری دشمن ہوتے ہیں، جن کو پانے کے لیے ہم ہر حد جو ہے نا وہ کراس کرتے ہیں، عبور کرتے ہیں. پھر ہم لاشیں گرانی پڑیں، بندے مارنے پڑیں، لوگوں کے بچے مروانے پڑیں، اپنے ضمیر پہ اپنے اخلاقی قدروں پہ کمپرومائز کرنے بھی پڑیں. آپ کریں گے کیونکہ آپ کی خواہش ہے، آپ نے اس کو ہر قیمت پہ پورا کرنا ہے. سو گنڈا پور صاحب سب سے پہلے تو وکٹم ہیں، قیدی ہیں اپنی ہی اس کے خواہش کے کہ وہ ہاتھ کھڑے نہیں کر پا رہے کہ بھائی صاحب خان صاحب، فوج صاحب، ایجنسی صاحب، میری بات سے بھائی یہ سنبھالیں، کسی اور کو لینا. میں خان کا سپاہی ہوں، میں ایم این اے ٹھیک تھا، میں ایم پی اے ٹھیک ہوں، میں یہ وزارت اعلیٰ مجھ سے لے لیں بھائی صاحب، یہ میرے سے بھاری پتھر ہے، یہ نہیں اٹھایا جا سکتا. یہ روٹ تو وہ یہ بھی لے سکتے تھے جو کہ نہیں لیں گے. آئیڈیلسٹک بات ہے، میں ایسی یہ باتیں کہتے رہتا ہوں، ہمیں کہتے رہنی چاہیے. نمبر 1. دوسری جو ہے ان سے ایکسپیکٹیشن ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، سب سے بڑی وہ عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب ایک ایبسلیوٹ ایک آپ سے وہ چاہتے ہیں الیجینس،
یہ بیعت چاہتے ہیں, ایبسلیوٹ وفاداری چاہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے, میری وجہ سے آپ پاور میں, میری وجہ سے آپ کو ووٹ ملے, میری وجہ سے آپ کا نام ہے, میری وجہ سے آپ کی اتھارٹی, میری وجہ سے آپ کے اختیارات ہیں, میری وجہ سے آپ کی زندگی اور آپ کی فیملی کی بدل کر رہے گی. سو جو میں کہوں گا آپ نے کرنا ہے. میں آپ کا سر مانگوں, آپ کی گردن مانگوں, آپ کی بیعت مانگوں, آپ کی وفاداری مانگوں, آپ کو گولی کھانی پڑے, مرنا پڑے, سرف کھانا پڑے, کچھ کرنا پڑے, آپ نے کرنا ہے. یہ خان صاحب کی ایک ایبسلیوٹ ایک ان کی نیچر ہے. اچھا یہ تمام پارٹیز میں ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیں. خان صاحب کی تھوڑی سی زیادہ ہے کیونکہ ان کی ایک ہیروئزم ہے ان کے اندر, ساری عمر ہیرو رہے ہیں, پھر فالوئنگ بہت ہے, اس وقت پاپولر ہیں, ریزسٹنس ہیں, ایک پوری ایک اسٹیبلشمنٹ فوج کے خلاف کھڑے ہیں, لہذا لوگ ان کو دیوتا مہان سمان ٹائپ سمجھتے ہیں, لہٰذا وہ اسی لیول پہ ٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگیاں جو ہے نا میرے لیے اپنے وقف کر دینی ہے, اس سے کام پہ نہیں ہوتے. لہٰذا وہ ایک اسٹریٹجی بنا کے دیتے ہیں گنڈا پور صاحب کو کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. اور میں اپنے دل سے, یہ میرا ماننا ہے, گنڈا پور صاحب اس وقت موسٹلی وہ کہتے ہیں کنٹرول کون کر رہا ہے, جو سوال تھا, اس وقت عمران خان صاحب بھی ان کو کنٹرول کر رہے ہیں. میں اس بات کو نہیں مانتا کہ ان کو فوج کنٹرول کر رہی ہے یا ان کو اپنی پارٹی کنٹرول کر رہی ہے یا وہ خود کو کنٹرول کر رہے ہیں. خود کو اس حد تک کنٹرول کر رہے ہیں کہ میں نے خان صاحب کے رائٹ سائڈ پہ رہے, جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے وہی کرنا ہے. لہٰذا یہ جو لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں نا کہ جناب ان کو یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جلسے سے کہاں غائب ہو گئے, ان کو اٹھا لیا گیا, وہ بھاگ گئے, فلان ہو گئے, سارا سا پلان تھا. یہ پہلے سے خان صاحب نے, ان کو ایک خان صاحب نے کہا ہوا تھا کہ بھائی جان آپ نے بندے لا کے اسلام آباد چھوڑ دینے, پھر آپ نے غائب ہو جانے, اور پھر یہ خبر مشہور کرے گا سوشل میڈیا کے جناب ان کو فوج اٹھا کے ایجنسیاں اٹھا کی ہیں اور گنڈا پور صاحب ہمارے غائب ہیں. اب ہمارے پشتون بھائیوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ جو ان کا لیڈر ہے, ان کی پارٹی کا, ان کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ اسلام آباد ہے, ابھی ان کے ساتھ تھا, اس کو اٹھا کر لے کے ہیں, تو ریئیکشن تو آنا ہوتا ہے. غصہ تو کسی بندے کو بھی آئے گا, نارمل آدمی کو بھی آئے گا, تو وہ تو ریئیکشن آنا تھا. سو یہ ذہن میں رکھ کے ان کو کہا گیا تھا کہ گنڈا پور صاحب آپ نے غائب ہو جانا ہے, بندے لے کے, اور بندے لے کر آئے, اور اس کے بعد وہ غائب بھی ہوئے, پورے 10-12 گھنٹے غائب رہے, تاکہ اتنی دیر میں جو کراؤڈ ہے آپ کا وہ تھوڑا سا اشتعال میں ہے, مشتعل ہے, اور اسلام آباد میں کوئی یہ پرتشدد کاروائیں شروع کر دے, اس لیے پارٹی ورکر کو بھی, ان کو پارٹی لیڈر کو بھی روکا گیا تھا. لیکن کراؤڈ تھوڑا سیانہ نکلا کہ بھائی سب کچھ سم تھنگ از راٹن سم ویئر, کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے, ہماری لیڈرشپ نہیں ہے, گنڈا پور صاحب غائب ہو گئے, ہمارے ایم این ایز نہیں ہے, ہمارے پارٹی کا لیڈر نہیں ہے, یہ کیا چیک کرے, ہمیں جہاں پہ آنسو گیس پولیس لاٹھی چارج کے سامنے کھڑا کر کے ہم غریب کے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے. سو وہ ریئیکشن انہوں نے نہیں دیا جو عمران خان صاحب کے ذہن میں تھا کہ سارا کراؤڈ ریئیکشن دے گا جب گنڈا پور صاحب غائب ہو جائیں گے, اور خبریں پھیلیں گی, سوشل میڈیا پہ کمپینیں چلیں گی, ٹرینڈ چلیں گی کہ وزیر اعلیٰ کو اٹھا لیا گیا, اور دیکھے فوج اٹھا کے ایجنسیاں اٹھا کے. سو انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے سارے کا سارا خان صاحب کی اس پہ کیا ہے, انہوں نے کہنے پہ کیا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو 90% خان صاحب ان کو کنٹرول کرتے اور گنڈا پور صاحب انہی کے کہنے پہ چلتے ہیں. باقی ان کی پارٹی لاکھ کہتے رہے, تنقید کرتے رہے, یہ ان کی اپنی چیزیں, آپس میں لڑائی جھگڑے ڈانگ سوٹے پھڈے سوٹے کرتے رہے. ہی از جسٹ فالوئنگ جو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں. ہاں اس میں 10-15% یس اسٹیبلشمنٹ بھی کنٹرول کر رہی ہوگی, ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ایز ہی ہیپنس ٹو دا چیف منسٹر آف پروونس, ایک ٹربل پروونس جہاں پہ ملیٹنسی ہے, دہشت گردی, دیگر چیزیں, کور کمانڈر ہے, یہ اس پہ بھی گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا افطاری کرنے گئے تھے میرا خیال ہے, ابھی جو پچھلا یہ رمضان گزرے وہاں ملاقاتیں بھی ہوئی. اچھا یہ بھی عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوئی ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ باقاعدہ ان کو بتا کر کیا گیا ہوگا کہ بھائی جان خان صاحب نے کہا ہوگا کہ آپ کی ان کے ساتھ لائنز آف کمیونیکیشن اوپن کریں, کوئی رستہ کھولیں, کوئی بات چیت کریں, ہم دوبارہ سے ہم واپس آئیں اور ہمارے لیے مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو. لہٰذا کور کمانڈر سے ملنا ہو, ایجنسی سے ملنا ہو, یا رابطے کرنے ہوں, تو یہ خان صاحب کی مرضی سے ہی رابطے ہو رہے ہیں, فوج سے ہو رہے ہوں یا ایجنسی سے ہو. لہٰذا وہ بھی اگر کنٹرول اگر آرمی اسٹیبلشمنٹ اگر کر رہی ہے تو وہ اپنا ایک نریٹو بتاتے ہوں گے کہ جب بات جا کے خان صاحب کو سمجھائیں, آپ بھی سمجھیں, پارٹی بھی سمجھیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیسے چلنا ہے, جس کی بات کی گئی تھی کہ اگر یہ معافی مانگ لیں تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے, جو خان صاحب کو کہا گیا تھا 9 مئی والی, وہ خان صاحب نے نہیں مانی تھی. تو یہ ساری کمیونیکیشن جو ہے وہ گنڈا پور صاحب اور دیگر 2-4 پارٹی کے لوگ ہیں انہیں کے ذریعے ہوتے ہیں, جس پہ بعد میں ان کے الزامات بھی لگ جاتے ہیں, یہ تو فوج کے ایجنٹ ہیں, فوج کے یہ فلاں چلتے ہیں, یہ ایسے کرتے ہیں. سارے کا سارا جو ملاقات ہے, کوئی بھی ان میں سے, گنڈا پور صاحب میں نہیں مانتا کہ بغیر عمران خان صاحب کو بتائے وہ کوئی ایک بھی میٹنگ کا رسک لیں گے اور جا کے خفیہ ملاقاتیں کریں گے. خان صاحب کو اگر وہ خفیہ ملاقاتیں کریں گے رپورٹ کریں گے. سو اس وقت گنڈا پور صاحب 3-4 ایکسٹریم میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف سے اسٹیبلشمنٹ فوج ایجنسیز ان کو دبا رہی ہیں کہ انریسٹ ہے یہاں پہ, اور گنڈا پور صاحب کی وجہ سے پوری چڑھائیاں ہو رہی ہیں پنجاب پہ یا اسلام آباد پہ کر رہے ہیں, ملک کا نام خراب ہو رہا ہے, صوبے لڑ رہے ہیں, پنجابی ورسز پشتون, ایک آپ نے لڑائی شروع ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے اسٹیبلشمنٹ اس میں پریشان, ایجنسی ابھی وہ دبا رہے ہیں ان کو کہ آپ ہر دفعہ جتھے لے کے وہاں سے آپ آ جاتے ہیں, چڑھائی کرتے ہیں پنجاب ہو یا اسلام آباد. دوسری سائڈ سے خان صاحب ان کو دباؤ کر رہے ہیں کہ جناب بندے لے کر آئیں اور کچھ اسلام آباد میں یا دیگر اس میں جلسے جلوسوں میں کوئی رنگ دکھائیں. تو تیسرا ان کی اپنی عوام ہے جو فالوور ہے,
وہ ان پہ ایکسپیکٹیشن لے کر بیٹھے ہو کہ جناب خان صاحب کو ابھی تک آپ نے جیل سے کیوں نہیں رہا کروا. آپ تو کہتے تھے ہم ان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر لے آئیں گے, قبضہ کر لیں گے اسلام آباد پہ. اور چوتھا ان کی سوشل میڈیا ہے جو ان کے پیچھے پڑا ہوا کہ بھائی صاحب رہی صحیح کسر انہوں نے یہ پوری کر دی ہے. جس طرح کو انہوں نے بیان دے کہ میں کہاں سے بھاگ کے میں آ کے میں نے مطلب 12 ضلع والی کہانی یار. سو سر میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب از کنٹرولنگ گنڈا پور صاحب, اور گنڈا پور صاحب وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان کو خان صاحب کہہ رہے ہیں. باقی یہ میری رائے ہے, آپ اسے بالکل اتفاق کریں نہ کریں, اٹس اپ ٹو یو. بہت شکریہ سر, تھینک یو.